बात की थी कि अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन की जो बात उस दिन सिस्टर भी बात कर रही थी, तो हम जरा उसको और डिटेल से हम उसको सीखेंगे। तो कल हमने बताया था कि खुदा यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों से कहा मत्ती की अंजील में कि जब तुम ऐसा देखो कि जो मकरू इतलाफ जो है, अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन, मकरू इतलाफ, मैंने आपको बताया था कि दानियल ने सबसे पहले इसको इस फ्रेज को यूज किया था। और ये कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम इसको देखो, ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशन देखो, तो तुम जो यहूदिया हो पहाड़ों पर भाग जाए। तो कल हमने बात की थी कि पहाड़ क्या है। पहाड़ जो है, हमने सीखा था कि वो चर्च है, वो टेम्पल है, वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो खुदा यीशु मसीह जो हैं वो कहते हैं कि जब हम ऐसा कुछ देखें, ऐसे हालात देखें, तो हमें कहाँ पे पनाह लेनी है? चर्च में जाके पनाह लेनी है। अब कौन से चर्च में? चर्चेस तो बहुत सारे हैं, डिनोमिनेशंस भी बहुत सारी हैं, बहुत सारे एक ही डिनोमिनेशन या एक ही अकीदे के बहुत सारे ऐसे चर्चेज हैं जिनके अपने बहुत सारे इख्तलाफात हैं। तो हम कौन से चर्च में जाएंगे, ये हमें सीखना और जानना जरूरी है। फिर हमने ये देखा था कि मतलब जो पहाड़ है वो जैसे मैंने बताया कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को जाहिर करता है। तो हमें पौलुस रसूल ये बात करता है कि खुदावंद का दिन तब तक नहीं आएगा, यानी खुदा यीशु मसीह की जो सेकंड कमिंग है वो तब तक नहीं होगी जब तक जो है बरगश्तगी ना हो, जब तक वो हलाकत का फर्जंद जो है वो जाहिर ना हो। तो मैंने आपको बताया था कि माउंटेन ऑफ बिट्रेयल एंड माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड माउंटेन ऑफ सॉल्वेशन, ये तीन किस्म के पहाड़ हैं जिसकी वो बात कर रहा है। और हमें इन तीनों, जो पहले दो पहाड़ है, हमें इन दोनों पहाड़ों को पहले पार करना है, फिर उसके बाद हमने माउंटेन ऑफ सॉल्वेशन में पहुंचना है। तो हमने देखा था कि माउंटेन ऑफ बिट्रेल जो है, मैंने कहा था कि धोखा देने वाला, और माउंटेन बिट्रेल वो पहाड़ है जो जिसका ताल्लुक खुदा से था लेकिन अब वो सेटन का है। यानी उनका ताल्लुक पहले खुदा से था लेकिन अब वो अबलीस के हो गए हैं, जैसे आदम और हवा थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि अबलीस खुद खुदा के साथ रहता था, और खुदा के साथ खुदा ने उसको बड़ा रुतबा अता किया हुआ था। खुदा ने उसके लिए उसको बहुत ही खूबसूरत बनाया था कि उसने भी खुदा को धोखा दिया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसराइल कौम जो है उसने खुदा के साथ जो है वो नाफरमानी की, खुदा को धोखा दिया, और वो जो है उसकी पोजेशन जो है वो गैर कौमों के पास चली गई क्योंकि वो खुदा को उन्होंने धोखा दिया। इसके बाद आज हमने सीखना था कि माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या है, जो तबाह करने वाला है। वो जैसे कह रहा है ना कि हलाकत का फरजंद जाहिर ना हो। हलाकत का फरजंद का मतलब है कि जो हलाक करने वाला है, जब तक वो जाहिर नहीं होगा उसके बाद जो है खुदावंद का पहाड़ जाहिर होगा। तो हमने जो है हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब में से, हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब, उसके 51 बाब, उसकी 25 आयत में यूं लिखा है, देख खुदावंद फरमाता है, ए हलाक करने वाले पहाड़, ए हलाक करने वाले पहाड़ जो तमाम रोए जमीन को हलाक करता है, मैं तेरा मुखालिफ हूँ और मैं अपना हाथ तुझ पर बढ़ाऊंगा और चट्टानों पर से तुझे लुढ़काऊंगा और तुझे जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। जैसे कि वो यहाँ पे खुदा जो है अपने बंदा यिर्मयाह के निस्बत ये जो है प्रोफेसी कर रहा है, ये पेशन गोई कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यिर्मयाह की किताब जो है प्रोफेसी की किताब है। तो वो कहता है कि खुदावंद कहता है कि ए हलाक करने वाले, मैंने आपको बताया है कि माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन, हलाक करने वाला पहाड़, तू जो तमाम रोए जमीन को हलाक करता है, मैं तेरा मुखालिफ हूँ, कि मैं तेरा मुखालिफ हूँ। तो हमने जैसे कल हमने देखा कि क्या खुदा जो है वो हलाक करने वाले पहाड़ से बात कर रहा है, क्या वो लिटरली कोई ऊंचा पहाड़ है जो दुनिया को हलाक कर रहा है जिससे वो बात कर रहा है? तो ऐसा नहीं है। अगर हम देखें इसी बात की 7 आयत में देखें तो उसमें लिखा है कि बाबल खुदावन के हाथ में सोने का प्याला था जिसने सारी दुनिया को मतवाला किया, कौमों ने उसकी मैं पी इसलिए वो दीवाना है। बाबल, इसकी मैं 8 आयत भी पढ़ रही हूँ, बाबल यकायक गिर गया और गारत हुआ और उस पर वावेला करो, उसके जख्म के लिए बलसान और शायद वो बलसान लो, शायद वो शिफा पाए। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा जो है जो हलाक करने वाला पहाड़ है उसको 7 वर्स में जो है, इसी चैप्टर के वर्स में वो उसको बाबल कह रहा है। और बाबल के बारे में अब हम ये कह सकते हैं कि बाबल जो है अब मौजूदा इराक का इलाका है।
لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف عراق کی بات کر رہا ہے. بابل جو ہے ایک فگوریٹو ورڈ یوز کیا گیا ہے، یعنی اس علاقے کو، اس قوم کو یا ان لوگوں کو ظاہر کرتا ہے جو ابلیس کی ماجگاہ ہے، جو ابلیس کے کام جہاں پر ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ بابل ایک بت پرست قوم تھی، جہاں پر دانیل جو ہے ان کو بھی اسیری میں لے جایا گیا تھا، اور بت پرست قومیں تھی، اور وہاں پہ ہر قسم کی حرام کاری، ناپاکی اور ہر قسم کے جوئے کا اڈا تھا. اور جیسے کہ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو پھر ہم اس کے بارے میں اور سیکھیں گے. تو بابل جو ہے ایک فگوریٹو ورڈ یوز کیا جاتا ہے اس قوم کے لیے یا ان لوگوں کے لیے کہ جو ابلیس کے لوگ ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ماؤنٹین آف ڈسٹرکشن جو ہے وہ اس کا تعلق سیٹن سے ہے، یعنی کہ وہ شیطان سے ہیں، وہ شروع سے ہی شیطان کے ہیں اور شیطان ہی کے رہیں گے. تو اگر وہ شفا پا جائیں تو، کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھیں اگر لکھا ہوا، اگر میں آگے 9 آیت پڑھوں تو اس میں لکھا ہے کہ ہم تو بابل کی شفا یابی چاہتے تھے پر وہ شفا یاب نہ ہوا، تم اس کو چھوڑو. کہ خدا تو چاہتا ہے کہ جو لوگ ابلیس کے ہیں وہ اس کی طرف آ جائیں، لیکن وہ نہیں آئے. تو اس لیے میرے عزیزو، اس میں آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے کیا کہتا ہے کہ بابل کو میں جو ہوں چلتا ہوا پہاڑ بنا دوں گا. جیسے میں نے ابھی 25 آیت میں پڑھا ہے کہ میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا، یعنی کہ میں تیری ججمنٹ کروں گا، اور میں چٹانوں پر سے تجھے لڑکاؤں گا اور تجھے جلا ہوا پہاڑ بنا دوں گا. جلا ہوا پہاڑ کی مطلب میری ججمنٹ تجھ پر آئے گی، اور میں تجھے جلا کر ہلاک کر دوں گا، میں تجھے تباہ کر دوں گا. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خدا کے لوگوں کو ڈسٹرائے کیا ہے، اس نے خدا کے لوگوں کو دکھ دیا ہے، اس نے خدا کے لوگوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے خدا کے لوگوں کو مارنے کی کوشش کی ہے. جیسے کہ ہم اس کو مزید جو ہے تفصیل میں مکاشفہ کے اس میں پڑھیں گے. مکاشفہ کے 17 باب اور اس کی 1 سے 5 آیت میں جو ہے وہ یوں لکھا ہے 17 آیت اور 17 باب اور 5 آیت میں لکھا ہے. 1 سے 5 پہلے میں پڑھوں گی. اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، اور زمین کے رہنے والے اس حرام کاری کی میں سے متوالے ہو گئے تھے. بس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا. وہاں میں نے کرمسی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جس کے ساتھ سر اور 10 سینگ تھے، ایک عورت بیٹھے ہوئے دیکھا. یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا: راس بڑا شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں. جیسے کہ ہم نے یرمیا میں پڑھا کہ بابل جو ہے خدا اسے نفرت کرتا ہے کیونکہ اس کے کام جو ہیں وہ ڈسٹرکشن کے ہیں، وہ ہلاک کرنے والا پہاڑ ہے. تو خدا یہاں پر مکاشفہ میں اب آخری دنوں میں یہ ہوگا کہ اب اس کی عدالت ہوگی، اور خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ عورت جو ہے وہ اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے، بابل کو. اور بابل، وہ جو عورت ریپریزنٹ کری بابل کو، وہ حیوان پر بیٹھی ہے. اور حیوان کون ہے؟ وہ بیسٹ کون ہے؟ وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بیسٹ جو ہے جس کے جو ہیں 7 سر ہیں اور 10 سینگ ہیں. اس کے بعد اگر ہم نیچے جائیں تو 9 آیت میں لکھا ہے: یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے، وہ 7 سر 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ 7 بادشاہ بھی ہیں. 5 تو ہو چکے ہیں اور ایک موجود ہے، اور ایک ابھی آیا نہیں، اور جب آئے گا تو کچھ عرصہ تک اس کا رہنا ضرور ہے. تو میرے عزیز یہاں پہ آگے وہ اس کی خود ہی تفسیر وہ بیان کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو حیوان وہ 7 سر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ 7 پہاڑ ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ پہاڑ کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ آرگنائزیشنز کو ظاہر کرتے ہیں، چرچ کو ظاہر کرتے ہیں، ٹیمپل کو ظاہر کرتے ہیں. اور جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ 7 بادشاہ بھی ہیں، اور 7 بادشاہ بھی ہیں. اب جو بادشاہ ہیں، جب اس کا میں آپ کو بعد میں آیت یہاں پہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن جب کبھی ہمیں اس کے ہم بات کریں گے کہ یہ جو بادشاہ ورڈ ہمیشہ یوز کیا جاتا ہے، بادشاہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو قوموں کے بادشاہ ہیں، جیسے کہ ہم کہ ایران کا بادشاہ ہے، عراق کا بادشاہ ہے، فلاں کا بادشاہ ہے، فلاں ملک کا بادشاہ ہے، ایسا نہیں ہے. تو میرے عزیزو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ 7 پہاڑ جو ہیں وہ 7 آرگنائزیشنز ہیں، 7 چرچز ہیں.
اور وہ جو 7 بادشاہ، وہ جو بادشاہ ہیں اور وہ کیا ہیں؟ وہ ان کے لیڈر ہیں، وہ شیپرڈز ہیں، وہ چرواہے ہیں، وہ پاسٹرز ہیں، وہ لیڈرز ہیں جو چرچ کے لیڈرز ہیں۔ اب چرچ کے لیڈرز کا اور ان 7 چرچز کا اس جو مکرو عورت ہے جو کسبی ہے اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ وہ ہیں جو فالس اور ٹروتھ کو پھیلا رہے ہیں، جن کی ڈینومینیشنز ایسی ہیں کہ جو دنیا میں جو ہیں انہوں نے اپنے اس میں جو ہے بنا کے اس میں جو خدا کے کلام میں مکسنگ کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو بابل جو ہے ایک، میں نے آپ کو بتایا کہ بابل جو ہے ایک فیگریٹو ورڈ یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے جس میں حرام کاری اور جس کا تعلق ابلیس کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ یہ اسپرچولی کوئی جو ہے لٹرلی کوئی ملک بابل ہوگا جیسے کہ عراق آج کل ملک ہے، یا بابل اس زمانے میں ایک ملک تھا، تو یہ نہیں ہوگا۔ لیکن خدا یسوع مسیح کے آنے کے ٹائم میں بابل ایک اسپرچل جو ہے ایک آرگنائزیشن ہوگی جو یہ کام کر رہی ہوگی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے جب ہم بڑھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس کی ہم 15 آیت میں دیکھیں تو پانیوں کا مطلب جو ہے وہ جو ہے بہت سارا پیپل ہیں، لوگ ہیں، ملٹیٹیوڈ ہیں، نیشنز ہیں، قومیں ہیں، اور جو کہ ہم اگر کہیں تو وہ جو ہیں بہت ساری کنگریگیشنز ہیں، بہت ساری ڈینومینیشنز ہیں، بہت ساری ڈاکٹرائنز ہیں جس کو ظاہر کرتا ہے جن پانیوں پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو 7 ہیڈز ہیں 7 ماؤنٹینز ہیں، اور 7 کنگز جو ہیں وہ 7 شیپرڈز ہیں۔ تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ ماؤنٹین آف ڈسٹرائر جو ہے وہ سیکنڈ کمنگ میں کیا ہوگا، یہ بھی ہمیں مکاشفہ میں بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ ہم ریولیشن 13 میں اگر ہم پڑھے تو اس میں جو ہے یہ لکھا ہے، مکاشفہ 13 باب اس کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا۔ کس نے؟ یہ ہم نے اس کا اگر اوپر پڑھیں تو یہ حیوان ہے، اور حیوان کون ہے؟ جو سمندر میں سے نکلا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سمندر جو ہے وہ دنیا ہے، بلیورز کی دنیا ہے، لیکن اس پر حکومت ابلیس کی ہے۔ تو وہ جو حیوان جو سمندر سے نکلا ہے وہ ابلیس سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس نے ابلیس سے اتھارٹی لی ہے۔ تو جس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا، اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے۔ اس کے بعد اگر ہم 12 آیت میں دیکھیں تو 12 آیت میں یہاں پہ لکھا ہے کہ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج۔ ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا اژدہا بھی آسمان پر ہے، اور یہ جو حیوان ہے، جو بیسٹ ہے، جو میں نے کہا کہ جس کا تعلق ابلیس سے ہے، ابلیس کیونکہ اژدہا جو ہے، جو ڈریگن ہے، اس نے اپنا اختیار اس کو دیا ہے، بیسٹ کو اس نے اپنا اختیار دیا ہے، اور جب اس نے اپنا اختیار دیا تو وہ خدا کے لیے اور خدا کے لوگوں کو ان کے لیے کفر بک رہا ہے۔ یہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ اژدہا جو ہے وہ آسمان میں اس کو دکھائی دیا ہے۔ تو آسمان میں وہ کیوں اس کو دکھائی دیا؟ کیا آسمان تو خدا کا تخت ہے؟ جب آسمان خدا کا تخت ہے تو وہاں پر جو ہے وہ ڈریگن کیوں ہے؟ وہاں پر ابلیس کیوں پہنچا ہے؟ اور پھر یہ کہ وہاں پر وہ جا کے جو ہے وہ خدا کے نام پہ کفر کیوں بک رہا ہے، آسمان میں جا کر یا آسمان میں کھڑے ہو کر؟ اور یہاں پر اگر ہم اوپر اس کا دیکھیں تو اس حیوان کی ذرا دیکھ لیں، اس میں لکھا ہے اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ ببر کا سا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ اب ہم یہاں پر ایک چیز ہمیں نوٹ کرنے کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ڈریگن ہے، جو پیچھے میں نے 12 باب میں پڑھا ہے کہ ڈریگن ہے، اس نے اپنا اختیار اس بیسٹ کو دیا ہے، اور اس بیسٹ کے بھی جو کیا ہیں، اس بیسٹ کے بھی 10 سینگ اور 7 سر ہیں، اور 10 سینگ اور 7 سر جو ہے یہ کسی بھی شخص کے جو ہیں وہ اتھارٹی کو ظاہر کرتے ہیں۔ سینگ ہمیں پتہ ہے کہ اتھارٹی کا ہے، جیسے کہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اس کے سینگ کو مسح کیا گیا، بائبل میں ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو سینگ اور یہ جو سر ہیں یہ اتھارٹی کو، کسی کی اتھارٹی کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس کو اختیار ملا ہوا ہے۔
جو لیپرڈ اور لائن اور بیئر جو ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ لیپرڈ، بیئر اور جو لائن ہے، یہ چیرنے پھاڑنے والے جانور ہیں، یہ محبت اور پیار کرنے والے جانور نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہے، ان کا کام تباہی کرنا ہے، ان کا کام جو ہے خدا کے لوگوں کو تباہ و برباد کرنا ہے. تو اب دیکھیں کہ اگر ہم کہیں کہ جو ساتھ ہیں، ساتھ اس کے جو سر ہیں وہ اگر آرگنائزیشنز ہیں، اور 7-10 جو ہیں اس کے شیپرڈز ہیں، تو یہ اتھارٹی کو ظاہر کرتے ہیں کسی بھی چرچ کے، کسی بھی تنظیم کے، کسی بھی آرگنائزیشنز کے جو کہ دنیا میں کام کر رہی ہے اور بہت پاورفل ہے اور وہ کام کر رہی ہے. لیکن وہ کیا کام کر رہی ہے؟ یہاں پہ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ وہ آسمان میں پہنچا اور کفر بکنے لگا. مطلب اس کو کفر بکنے کے لیے جو ہے وہ اختیار دیا گیا. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام تو خدا کے چرچ میں کر رہا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے کہ خدا کو وہ دھوکہ دے رہا ہے، خدا کے لوگوں کو وہ ڈسٹرائے کر رہا ہے. مطلب کہ وہ ایک تہائی ستاروں کو اپنے ساتھ لے آیا اپنی دم کے ساتھ. مطلب اس نے وہ خدا کی ہیکل میں، خدا کے جو ہے ٹیبرنیکل میں کھڑا ہے، خدا کے آسمان میں کھڑا ہے، خدا کے چرچ میں کھڑا ہے، خدا کے مقدس میں کھڑا ہے، اور وہاں پر جا کر وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ بنا ہوا تو یہ ہے کہ میں خدا کا ہوں. مطلب وہ یہ شو کر رہا ہے کہ میں خدا کا ہوں اور میرا تعلق خدا سے ہے. وہ پریچنگ تو مطلب وہ اس کی کر رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ دھوکہ دے رہا ہے، اندر ہی اندر وہ ڈسٹرائے کر رہا ہے، اندر ہی اندر وہ کفر بک رہا ہے خدا کے نام پہ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص خدا کے کلام میں مکسنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کفر بک رہا ہے، وہ بلاسفیمی. جیسے کہ جو خدا میں یسوع مسیح کو وہ لوگ کہتے تھے، یہودی لوگ کہتے تھے کہ تو کفر بکتا ہے کیونکہ تو کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. تو جبکہ خدا کا بیٹا ہے خدا میں یسوع مسیح، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تو کفر بک رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی سوچ، اپنی سینس کے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ شخص، یعنی کہ اگر یہودی خدا یسوع مسیح کو یہ کہہ رہے تھے کہ تو کفر بکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خدا کے کلام کے خلاف بات کر رہا ہے، یعنی خدا کی شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے کہ خدا کا تو کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا. جب خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کفر بک رہا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو خدا کے کلام کے خلاف جاتا ہے وہ کفر بکتا ہے. تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کفر بکے، اور خدا کے لوگوں کو یہاں پہ لکھے کہ اس کو اختیار دیا گیا کہ خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا، کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلاسفیمی کیا ہے؟ بلاسفیمی یہ ہے کہ ہر وہ بات، ہر وہ سوچ جو خدا اور خدا کی ایٹریبیوٹس کے خلاف ہو، ہر وہ بات جو خدا کے کلام کے خلاف ہو، ہر وہ چیز جو انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہو، اپنی سوچ ہو، وہ چیز جو ہے وہ کفر ہے. اس میں خدا کی حکمت اس میں نہ ہو، یا خدا کا جو ہے اس میں خدا کا کلام اس میں نہ ہو، اس میں سچائی نہ ہو، کیونکہ خدا کا کلام مکمل سچائی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو حیوان جو ہے، جو کام کر رہا ہے، وہ جو ہے خدا کو دھوکہ دے رہا ہے. لیکن وہ آسمان پہ کیسے پہنچا کہ وہ خدا کے چرچ میں کھڑے ہو کے کام کر رہا ہے، لیکن وہ خدا کے مخالف کام کر رہا ہے. تو جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ میں نے بتایا کہ سی جو ہے وہ سمندر، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ وہ سمندر جو ہے وہ دنیا ہے. اور ماؤنٹین آف ڈسٹرکشن جو ہے، آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ دیکھیں کہ وہ ہولی پلیس میں کیا کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ مقدس میں کیا کر رہا ہے. تو جیسے کہ آگے ہم نے یسایہ میں بھی کل ہم نے پڑھا تھا کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ خدا کا پہاڑ ظاہر ہوگا. جب خدا کا پہاڑ ظاہر ہوگا تو خدا کے دنیا کے لوگ، دنیا کی قومیں خدا کے پہاڑ کی طرف آئیں گی، اور وہ جو ہیں وہ دنیا کے تمام پہاڑوں سے بلند پہاڑ ہوگا. اب میں نے آپ کو 2 پہاڑ بتا دیے، ماؤنٹین آف بٹریل اینڈ ماؤنٹین آف ڈسٹرکشن. تو خدا کا پہاڑ جو ماؤنٹین آف دا لارڈ ہے یا ہاؤس آف گاڈ ہے، زائن جو ہے وہ دنیا کا سب سے بلند، ان پہاڑوں سے بلند پہاڑ ہوگا جس میں سے کہ ہم گزر کے جائیں گے. جیسے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو ایسے حالات اگر دیکھو تو پہاڑوں پہ بھاگ جاؤ. پہاڑوں کا مطلب کہ ایسے چرچز میں چلے جانا جو واقعی خدا کے لیے کام کر رہے ہیں. وہاں پہ جا کے جو ماؤنٹین آف سالویشن ہے وہاں پر بھاگ جانا تاکہ تمہیں پناہ مل جائے. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ شاید بھائی ہرجیت بھی اس بات کو جانتے ہوں گے کہ جب انڈیا پاکستان کے حالات ہوتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی جنگ ہوتی ہے نا، تو جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو عام شہری ہوتے ہیں، وہ کہاں پہ جا کے پناہ لیتے ہیں؟ وہ چرچز میں جا کے پناہ لیتے ہیں.
اور جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو سارے لوگوں نے کیا کیا تھا، چاہے کہ مسلم تھا، کرسچن تھا، ہندو تھا، انہوں نے سب نے کیا کیا کہ چرچز میں اپنے اپنے گھروں پہ سلیبیں لگا لی اور چرچز میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی. جی بالکل جی. تو ایسا ہی یہ اس ٹائم میں بھی ہوگا. ابھی بھی ہم نے سنا کہ جب فلسطین پہ جنگ ہو رہی تھی، اسرائیل جنگ کر رہا تھا، تو بہت سارے فلسطینیوں نے چرچز میں جا کے پناہ لے لی. تو یہ اگر ہم اس کو فزیکلی ہم یہ سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ابلیس کام کر رہا ہے، ابلیس کا کام ڈسٹرکشن ہے، تباہ و بربادی کرنا ہے، خدا کو دھوکہ دینا ہے، اور وہ بہت ساری ڈینومینیشنز، بہت ساری آرگنائزیشنز ابلیس کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جو سارا لبے لباب ہے کہ بہت سارے چرچز، بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے لوگ ابلیس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب ہمیں ایسی سچویشن دیکھنی ہے تو ہمیں چرچ میں جا کے پناہ لینی ہے. اور پھر جب ہم چرچ میں جائیں گے، یعنی خدا کا جو پہاڑ ہے، ہمیں وہاں پر جانا ہے جہاں پر خدا کے کلام کی سچائی ہے، جہاں پر صرف اور صرف خدا کا کلام ہے. اس میں انسانی روایات یا ایسی کوئی بھی چیزیں اس میں شامل نہیں ہے. تو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ یسایہ کہتا ہے کہ وہ سب پہاڑوں سے بلند پہاڑ ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بلند پہاڑ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہائیسٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہوگا، یعنی خدا کے کلام کو سمجھنے کا لیول ان کا ہائی ہوگا. اور یہ کہ اس کے ساتھ ہی جو ہے باقی سب جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آج بھی بہت سارے، ہم اگر اس بات کو دیکھیں کہ بہت سارے چرچز میں لوگ اندھا دھند جو ہے بغیر سوچے، بغیر جانے، بغیر خدا کے کلام کو پڑھے، وہ جو ہے ان روایات پر چلتے جا رہے ہیں اور بڑے سیٹسفائی ہیں، بڑے مطمئن ہیں، اور اس کمفرٹ زون سے باہر آنا نہیں چاہ رہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم ہیں وہیں ٹھیک ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ جو لوگ جنہوں نے پرانی میچ رکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پرانی ہی اچھی ہے، وہ نئی کو چکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ نئے کلام کو اپنے اندر لینا ہی نہیں چاہتے. تو میرے عزیزو، ہمیں جو اس بات پہ غور کرنا ہے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کون خدا کے کلام کو چرچ میں، کلیسیا میں، آرگنائزیشنز میں، ٹیمپل میں کون خدا کے کلام کی سچائیوں کو بیان کر رہا ہے اور کون اس میں مکسنگ کر رہا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے نا کہ وہ مقدس میں آ کے کھڑا ہوگا، وہ مکروہ اطلاف، اور وہ آ کے خدا کے نام کے خلاف کفر بکے گا. کفر کیا بکے گا؟ کہ مطلب وہ اب بول تو کلام ہی رہا ہوگا، لیکن اس میں اس کی اپنی چیزیں اس میں شامل ہوں گی. لیکن لوگوں کو جیسے کہ ہم نے یہ جانا، اور ہم اگر اس کو دوسرے پہلو سے دیکھیں کہ ہم نے کہا کہ 7 سال تک، 7.5 سال تک جو ہے اس کو کام، یعنی 3.5 سال تک تو وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کرے گا، یعنی کہ وہ ہمیں کہے گا کہ ہاں میں واقعی خدا کا ہوں یا خدا کی طرف سے. لیکن 3.5 سال بعد وہ اپنا رخ، اپنا رنگ دکھانا شروع کرے گا. یعنی ہم اس کے بولنے سے جج کریں گے کہ کون ہے اور کیا ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریولیشن 14 میں ہم نے پڑھیں گے، جہاں پہ ذکر ہے کہ 14 چیپٹر میں، اس میں ہم نے دیکھیں گے کہ ماؤنٹ زائن جو ہے اور کوہ سہون جو ہے اور خدا کا جو پہاڑ ہے، اس میں 14 باب میں مکاشفہ میں کیا لکھا ہے. پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,40,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے. یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1,40,000، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 1,40,000 جو ہیں وہ یہودی ہیں، یہودیوں میں سے ہیں، یہ جو ہے وہ صرف نجات پائیں گے. جیسے کہ ہم نے میرا خیال ہے ادھر باب میں دیا ہوا ہے ان کی تفصیل کے فلاں میں سے اتنے ہزار، فلاں قبیلے میں سے اتنے ہزار، جیسے کہ یہ لکھے 1,40,000 پر مہر کی گئی، یہودا کے قبیلہ سے 12,000، روبین کے قبیلہ میں سے 12,000، یعنی ہر قبیلہ میں سے 12,000 لیے گئے. تو میرے عزیزوں، یہاں پر 1,44,000 کا مطلب جو ہے کہ صرف اتنے ہی جو ہے وہ بلیورز نہیں ہوں گے، اتنے ہی خدا کے لوگ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو پہلی ہارویسٹ کی گئی تھی، جو پہلی کٹائی کی گئی تھی، اس میں 1,44,000 تھے. لیکن اگر آگے ہم 15 باب میں جائیں تو 15 باب میں آگے لکھا ہے 4 آیت میں، 5 آیت میں اس میں لکھا ہے، اے خداوند کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا، کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے، اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک اور یہاں پر اسی 7 باب میں اس کے نیچے لکھا ہے، یہ جو 1,44,000 کے علاوہ بھی جو ہے وہ بات کر رہا ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے
ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہیں، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ساری امتوں قبیلوں سے آئیں گے، بہت ساری آرگنائزیشن سے آئیں گے، بہت ساری ڈینومینیشن سے آئیں گے، لیکن وہ ہیں جن کا تعلق پرسنلی خدا یسوع مسیح کے ساتھ اچھا ہے، بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے، اور وہ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام کی سچائیوں پر عمل کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ہجوم ہے۔ اور اس ٹائم میں بھی جب یہ دنیا میں ایسے حالات ہوں گے، ایسی سچویشن ہوگی، تو بہت سارے لوگ بھی آئیں گے اور توبہ کریں گے، اور یہ سارا ایک بہت بڑا ہجوم ہوگا۔ یہ 1,44,000 کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا ہجوم ہے جو خدا کی بادشاہی میں خدا کے پہاڑ کی طرف آئے گا، اور صرف خدا یسوع مسیح ہی ان سب کا خدا ہوگا، اور سب اسی کی ورشپ کریں گے اور اسی کی حمد و ستائش کریں گے۔ جیسے کہ 15 باب میں ہے کہ ہم 15 باب اس کی 4 سے 5 آیت میں پڑھ لیتے ہیں مکاشفہ کی۔ جیسے میں نے ابھی پڑھا ہے 15 کہ سب لوگ جو ہیں وہ خدا ہی کی حمد و ستائش کریں گے، اور خدا ہی کے جو ہے کہیں گے کہ صرف خداوند ہی خدا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برا کا گیت گا گا کہتے تھے کہ اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں، اے ازلی بادشاہ، تیری راہیں راست اور درست ہیں۔ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا، اور کون تجھ سے نہ ڈرے گا۔ اب ایک چیز ہمارے لیے قابل غور ہے، ہم نے پچھلے دنوں ٹیبرنیکل پر بات کی تھی کہ خدا کا جو ہے وہ ٹیبرنیکل جو ہے، لیکن جب خدا یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ ہوگی تو پھر وہ ٹیبرنیکل نہیں ہوگا، پھر اس کا نام کیا ہوگا؟ یہاں پہ ہم اس میں پڑھیں گے، اس میں یہ لکھا ہے the temple of the tabernacle of the testimony، گواہی کا جو خیمہ ہے، شہادت کا خیمہ، پھر اس کا نام ہوگا۔ پھر وہ سمپل خیمہ نہیں ہوگا، جیسے سمپل ٹیبرنیکل نہیں ہوگا جو موسیٰ کے زمانے میں تھا، پھر اس کا نام ہوگا the temple of the tabernacle of the testimony، گواہی شہادت کا خیمہ مقدس میں جو ہے وہ کھولا گیا۔ یہاں پہ دیکھیں 15 آیت میں لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ شہادت کے خیمہ کا مقدس آسمان میں کھولا گیا، شہادت کے خیمہ کا مقدس آسمان میں کھولا گیا، یعنی کہ اس بات کی گواہی ہوگی کہ خداوند یسوع مسیح ہی خدا ہے، اور وہ جو ٹیبرنیکل جو پرانے عہد نامہ میں موسیٰ کے ذریعے زمین پر بنوائی گئی تھی، خدا اب خود زمین پر آ گیا، اور اس بات کی گواہی ہے کہ خدا جو ہے ہمارے درمیان موجود ہے، اور خدا کا مقدس جو ہے اس کو یاد کیا جائے گا، اس کو آسمان میں کھولا جائے گا، اور خدا کے اس وعدے کو یاد کیا جائے گا جو اس نے وعدہ کیا ہے، وہ زمین پر آ کے اپنی حکومت کو قائم کرے گا اور اپنے مقدس کو قائم کرے گا، پھر وہ جو ہے وہ زمین پر آئے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جب ہمارا سیکنڈ کمنگ ہوگی تو پھر اس کا نام the temple of the tabernacle of the testimony ہوگا۔ ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دیں، آمین۔ آمین آمین۔ یہ ہمارے ساتھ پاسٹر ہرجیت ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا کریں گے اور برکت